अवतार हिंदू देवमाला की एक कहानी। गुलाम अब्बास। पृथ्वी गाय का रूप धारण करती हुई देवताओं के राजा इंद्र की सभा में पहुंची और यूं फरियाद करने लगी। दुहाई है इंद्र महाराज की। महाराज, संसार से धर्म तो उठ गया और पाप का अंधेरा छा गया है। शहर शहर, नगरी नगरी, गांव गांव निर्दोषों की हत्या हो रही है। उनकी पूरी पूरी बस्तियों को जलाकर राख किया जा रहा है। गर्भवती स्त्रियों के पेट से अनजने बच्चे निकालकर उन्हें भालों की अनियों पर लटकाया जाता है। औरतों की छातियां और नाक कान काटकर उन्हें जिंदा चिताओं पर जला दिया जाता है। मनुष्य पशु से भी नीच हो गया है। मैं ये अत्याचार नहीं देख सकती महाराज। आज्ञा दीजिए कि मैं नरपुर छोड़ पाताल चली जाऊं। इंद्र महाराज आकाश के देवता हैं। वो एक सफेद हाथी पर सवार होते हैं जिसका नाम ईरावत है। वो मेह बरसाते और फसलें उगाते हैं। बिजली का कड़का और धनक उनके हथियार हैं। वो पृथ्वी की ये बात सुनकर बड़े दुखी हुए और देर तक सोच सागर में डूबे रहे। फिर उन्होंने गणेश जी को बुलवाया। गणेश जी की हाथी की सी सूंड है। वो शिव जी और पार्वती देवी के बेटे हैं, मुश्किलों को हल करने वाले, फहमो फरासत के देवता। गणेश जी के मशवरे से इंद्र महाराज ने तमाम देवताओं को इकट्ठा किया। उनमें आग के देवता अग्नि, पानी के देवता वरुण, हवा के देवता वायु, रथों के देवता बसंत, सूरज के देवता सूर्य, चांद के देवता सोम और बहुत से और देवता भी थे। फिर वो उन सबको साथ ले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने संसार जन्म दिया। उनका रंग सुर्ख है। उनके 4 चेहरे, 8 कान और 4 हाथ हैं। उन्होंने उन हाथों में से एक में कमान, दूसरे में खोपड़ियों की माला, तीसरे में पानी की गड़वी और चौथे में वेद थाम रखे हैं। इल्मो दानिश की देवी सरस्वती उन्हीं की स्त्री हैं। इंद्र महाराज ने पृथ्वी की कथा ब्रह्मा जी को कह सुनाई, मगर वो भी उसका दुख दूर न कर सके और सबको साथ ले महादेव जी के पास पहुंचे। महादेव जी को शिव जी भी कहते हैं। उनके 5 चेहरे, 4 बाजू और 3 आंखें हैं। तीसरी आंख माथे के दरमियान है। वो एक बैल पर, जिसका नाम नंदी है, सवार होते हैं। वो जटाधारी साधु का रूप बनाए, अंगों में मसानों का भभूत लगाए, कमर पर मिर्ग छाला लटकाए, गले में फुंकारता हुआ सांप माला की तरह डाले बन बन फिरते रहते हैं। जब कभी वो दारू पीकर अपनी स्त्री जगदम्बा के साथ जोशो मस्ती की हालत में तांडव नाच नाचते हैं तो भूमि डोलने लगती है। वो दुखों को हरण और पापों को नष्ट करते हैं। मगर पृथ्वी के दुख का इलाज उनके पास भी न था और वो सब देवताओं को साथ ले वहां पहुंचे जहां क्षीर समुद्र में विष्णु जी अपनी पत्नी लक्ष्मी रानी के साथ शेषनाग अनंत पर विश्राम ले रहे थे। विष्णु भगवान में ऐसी शक्ति है कि वो अपने 3 ही कदम में दुनिया के 7 तबक अलांग लेते हैं। वो कोह पैकर परिंद गरुड़ पर सवार होते हैं। गंगा नदी उन्हीं के चरणों से निकली है। वो बड़े सजीले जवान हैं। उनका दिल बड़ा नर्म है। वो हमेशा मजलूमों की फरियाद को पहुंचते हैं। वो सो रहे थे, मगर इतने सारे देवताओं के आने से उनकी नींद उचट गई। इस पर सब देवता हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उनके गुण गाने लगे। महाराज अधिराज, आपकी महिमा कौन कर सके। मछली का अवतार ले सारे संसार को और वेदों को डूबने से बचाया। कछुए का अवतार धार मंदिराचल पहाड़ को अपनी पीठ पर उठाया, जिससे समुंदर बिलोया गया। सूअर का अवतार ले धरती को अपने दांतों से उठा समुंदर की तह से निकाला। नरसिंह का अवतार ले, जिसका सर शेर का और धड़ आदमी का था, प्रहलाद की जान उसके जालिम बाप से बचाई। बौने बामन का अवतार ले राजा बल से छल किया। परशुराम के रूप में 21 बार क्षत्रियों का नाश किया और राज ब्राह्मणों को दिलवाया। रामचंद्र जी का अवतार धार राक्षसों के सरदार महादुष्ट रावण को मारा। कृष्ण भगवान बनकर मथुरा के कठोर राजा कंस को मौत के घाट उतारा। गौतम बुद्ध का अवतार ले संसार में सुख शांति फैलाई। नाथ जी, जब जब संसार में कठोरताई और नठुराई हद से बढ़ी, तब तब आप अनाथों और निर्दोषों की रक्षा के लिए धरती पर गए। आज फिर संसार पर अधर्म और पाप का अंधेरा छाया हुआ है। धरती नर नारी के खून से लाल हो रही है। वो गाय का रूप धार यहाँ देवलोक में फरियाद करने आई है। वो कहती है कि मेरी छाती पर इन दिनों ऐसी ऐसी भयानक घटनाएं हो रही हैं कि पहले कभी ना हुई थी।
میں اب یہ اتیاچار نہیں دیکھ سکتی، مجھے پاتال میں چلے جانے کی آگیا دے دیجیے۔ ناتھ جی، ہم آپ سے بنتی کرتے ہیں کہ ایک بار پھر سنسار کی سدھ لیجیے، پاپوں کا ناش کیجیے تاکہ نر ناری آنند ہو کر رہیں۔ یہ کام آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ وشنو بھگوان کے کومل دل پر اس کتھا کا بڑا اثر ہوا۔ ان کے چہرے پر اداسی چھا گئی، وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ لکشمی رانی ابھی تک شیش ناگ اننت پر بے خبر سو رہی تھیں۔ نیند میں ان کے کنول ایسے سندر مکھڑے سے بڑا سکھ چین برس رہا تھا۔ آخر وشنو جی نے ایک پریم بھری نظر اپنی پتنی پر ڈالی اور پھر ایکا ایکی وہ اپنے استھان سے غائب ہو گئے۔ سنبھل ضلع مراد آباد کا ایک پرانا قصبہ ہے۔ یہ قصبہ ہندوستان کے دوسرے قصبوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ وہی گرد سے اٹی ہوئی سڑکیں، وہی تنگ بازار اور گلی کوچے، کہیں مٹی کے گھروندے، کہیں پختہ اینٹوں کے مکان، دیہاتی اور شہری زندگی کی آمیزش۔ مگر ایک بات جو اسے دوسرے قصبوں سے ممیز کرتی ہے، یہ ہے کہ یہاں مندروں کی کثرت ہے، جو قصبے اور اس کے اطراف میں جا بجا دیکھنے میں آتے ہیں۔ ملک کی تقسیم سے پہلے سنبھل میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی مخلوط آبادی تھی، مگر تقسیم کے بعد ہندوستان کے دوسرے شہروں اور قصبوں کی طرح یہاں بھی ہنگاموں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اور ہندو جو بھاری اکثریت میں تھے مسلمانوں کو تاخت و تاراج کرنے لگے۔ ان کے مسلح جتھے مسلمانوں کے محلوں پر ٹوٹ پڑے، مکانوں کو آگ لگا دی گئی اور ان گنت مردوں، عورتوں اور بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جو مسلمان اس قتل عام سے بچ رہے وہ جان بچانے کے لیے قصبے سے بھاگ نکلے۔ سنبھل سے 4-5 کوس کے فاصلے پر ایک سنسان گھاٹی تھی جو راہ باٹ سے کٹی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے لٹے پٹے گھرانوں کے کچھ افراد کسی نہ کسی طرح جان بچا کر اس گھاٹی میں پہنچ گئے۔ ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے، اور کچھ ایسے لوگ بھی جو ہندوؤں کے ہاتھوں زخمی ہو گئے تھے۔ چونکہ اس وقت سارے ملک میں آگ لگی ہوئی تھی اور مسلمانوں کو ہر طرف موت ہی موت دکھائی دیتی تھی، اس لیے انہوں نے آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہ سمجھا اور اسی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ رہے۔ جب ذرا کھڑکا سنتے تو گھاٹی میں نیچے اتر جاتے۔ وہ کئی دن تک وہیں چھپے رہے اور درختوں کے پتے یا گھاس کھا کر پیٹ بھرتے رہے۔ انہیں گھاٹی میں دور نیچے اتر کر ایک چھوٹے سے نالے کا سوراخ مل گیا تھا، جس میں پچھلی برسات کا پانی ابھی تک کچھ کچھ باقی تھا۔ وہ اس پانی سے اپنی پیاس بجھاتے رہے۔ ادھر اس عرصے میں سنبھل کے ہندوؤں کا جوش دھیما پڑ چکا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی بیشتر آبادی یا تو نیست و نابود ہو چکی تھی یا قصبے سے بھاگ چکی تھی، اور ان کے مکانوں، ان کی دکانوں اور دوسری املاک پر ہندو قبضہ کر چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس کامیابی پر مطمئن ہو کر بھاگنے والوں کا پیچھا کرنے یا ان کی ٹوہ لگانے کا خیال چھوڑ دیا تھا۔ رفتہ رفتہ ملک کے حالات سدھرنے لگے۔ ہر مذہب و ملت کے پیشوا اور لیڈر اکٹھے ہو کر شہر شہر گاؤں گاؤں دورے کرنے لگے۔ امن کمیٹیاں بننے لگیں اور ان مسلمانوں کو جو اپنے گھروں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے دوبارہ ان کے علاقوں میں آباد کرنے کی کوششیں ہونے لگیں۔ ایسی ہی ایک جماعت گھومتی گھامتی اس گھاٹی میں بھی پہنچ گئی جہاں سنبھل کے یہ مسلمان کئی ہفتوں سے پناہ گزیں تھے۔ اس جماعت کے اراکین نے مسلمانوں کو بہتیرا سمجھایا بجھایا، مگر وہ سنبھل کے ہندوؤں کے درمیان رہنے کے خیال سے ایسے خوفزدہ تھے کہ کسی طرح قصبے میں واپس جانے پر آمادہ نہ ہوئے۔ ناچار انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ جب ان مسلمانوں کو جان کا خطرہ نہ رہا تو انہوں نے اسی گھاٹی کے آس پاس زمین صاف کر کے درختوں کی ٹہنیوں، گھاس پھوس اور مٹی سے جھوپڑیاں بنانی شروع کر دیں۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں کے کچھ اور خاندان بھی جو ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے تھے ان میں آ ملے، اور اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں وہاں ایک کالونی سی آباد ہو گئی جو 125 نفوس پر مشتمل تھی۔ سنبھل کے مسلمانوں کے قتل عام کی شب کو جن لوگوں نے بھاگ کر گھاٹی میں پناہ لی تھی ان میں ابراہیم نامی ایک لوہار بھی تھا، بڑا محنتی اور خوش اخلاق۔ وہ اپنے باپ اور 3 بھائیوں کے ساتھ قصبے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی اسحاق کے ساتھ دکان پر کام کرتا تھا۔ اس کے دوسرے 2 بھائی جو کم عمر تھے ابھی مدرسے میں پڑھتے تھے۔ جب مسلح ہندوؤں کے جتھے نے ان کے مکان میں آگ لگائی تو خاندان کے سب افراد گھر پر ہی تھے۔ یہ لوگ آگ سے خوفزدہ ہو کر مکان سے نکلے ہی تھے کہ ہندو برچھیاں بھالے لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ مردوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور انہی کے ہتھیار چھین کر 2-4 کو موت کے گھاٹ اتار دیا، مگر ہندو تعداد میں زیادہ تھے، یہ لوگ زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکے
اور آخرکار ابراہیم کا باپ، بڑا بھائی اسحاق، دونوں چھوٹے بھائی، اسحاق کی 2 جوان لڑکیاں جو باپ اور چچا کے پہلو بہ پہلو ہندو غنڈوں کا مقابلہ کر رہی تھیں، اور ابراہیم کا چھوٹا بچہ شہید کر دیے گئے۔ ان لوگوں کی مدافعت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابراہیم کی بیوی اور بھاوج کو کسی نہ کسی طرح اندھیرے میں بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ ادھر ابراہیم کو ہندوؤں سے لڑتے ہوئے زخم تو کئی آئے تھے، مگر کوئی کار ہی نہ تھا، اور وہ بھی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے تھوڑی سی تلاش کے بعد دونوں عورتیں قریب ہی کی ایک تاریک گلی میں چھپی ہوئی مل گئیں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ اندھیرے میں چھپتا چھپاتا، سایوں کی آڑ لیتا انہیں قصبے سے نکال لایا۔ پھر انہیں لے کر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جو اس قتل عام سے بچ نکلے تھے اسی گھاٹی کی سمت روانہ ہو گیا۔ اسحاق کی بیوی نے، جس کا نام بلقیس تھا، اپنی 8 ماہ کی بچی کو سینے سے چمٹا رکھا تھا۔ آمنہ خالی ہاتھ تھی۔ اپنے 2 سالہ معصوم بچے اصغر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھ کر غم اور دہشت سے اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی، اور وہ ہر طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی تھی۔ ان لوگوں کا صدمہ ایسا تو نہ تھا کہ آسانی سے بھلایا جا سکتا، مگر جب انہوں نے اپنے چاروں طرف ہر شخص کو اپنے ہی جیسا مظلوم اور ستم رسیدہ دیکھا تو ان کے دل کو کچھ کچھ قرار آ گیا۔ اس گھاٹی کے قریب ہی پرانے وقتوں کا کوئی مندر تھا جو بڑی خستہ حالت میں تھا۔ اس کی چھت غائب تھی اور کوئی دیوار بھی ثابت نہ تھی۔ اس مندر کے بت محکمہ آثار قدیمہ کے افسر مدت ہوئی کسی عجائب خانے میں رکھنے کے لیے اٹھا لے گئے تھے، اور اب یہاں سوائے کھنڈروں کے کچھ نہ رہا تھا۔ اس مندر کے باہر ایک کنواں تھا جو مدتوں سے بند پڑا تھا۔ چمگادڑوں اور نہ جانے کن کن جانوروں نے اس میں مسکن بنا رکھے تھے، اور اس میں سے سخت بدبو آتی تھی۔ کالونی والوں نے درختوں کے ریشوں کو بٹ کر ایک رسی بنائی، پھر ٹین کا ایک پرانا کنستر مہیا کیا گیا۔ کالونی کے زن و مرد کئی دن تک لگاتار کنویں کا گندا پانی نکالتے رہے۔ آخر ان کی محنت ٹھکانے لگی، اور انہیں پینے کے لیے صاف اور میٹھا پانی مل گیا۔ ان لوگوں کے پاس نہ تو روپیہ پیسہ تھا، نہ زیور یا کوئی اور قیمتی چیز، اس لیے چوروں اور ڈاکوؤں سے تو وہ محفوظ رہے۔ البتہ سنبھل کے بعض شرپسند ہندو جو ان کے اس کالونی میں اچھوتوں کی طرح رہنے کے بھی روادار نہ تھے، کبھی کبھی رات کو چپکے سے آ کر ان کی جھوپڑیوں میں آگ لگا جاتے۔ کالونی والے جو ہر وقت چوکنے رہتے تھے اکثر جلد ہی آگ پر قابو پا لیتے تھے، مگر ایک مرتبہ ایسی زبردست آگ لگی کہ آدھی سے زیادہ جھوپڑیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو رنج تو بہت ہوا، مگر انہوں نے ضبط و تحمل سے کام لیا، اور تھوڑے ہی دنوں میں پھر اپنی جھوپڑیاں استوار کر لیں۔ اب کہ انہوں نے کالونی کے گردا گرد مٹی اور پتھروں سے ایک دیوار بھی کھینچ دی، اور یوں آگ لگانے والوں کے شر سے کسی قدر محفوظ ہو گئے۔ ضرورت نے ان مسلمانوں کو کئی کام سکھلا دیے، مثلاً رسیاں بٹنا، ٹوکریاں اور جھاڑو بنانا، چٹائیاں بننا، مٹی کے برتن اور کھلونے بنانا۔ یہ چیزیں قصبے کے نچلے طبقے کے دکاندار ان سے سستے داموں خرید لے جاتے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے کھدر بننے اور دریاں اور پلنگ پوش بنانے کا کام شروع کر دیا۔ بعض لوگوں نے مرغیاں اور بکریاں پال لیں۔ مرغیوں کے انڈے وہ قصبے والوں کے ہاتھ بیچ دیتے، اور بکریوں کے دودھ کو وہ اپنے بچوں کے استعمال میں لاتے۔ اس کالونی کی عورتوں نے، جن کی ایک عمر پردے میں گزری تھی اور جن میں اب زیادہ تعداد بیواؤں کی تھی، ضرورت وقت کو دیکھتے ہوئے پردہ ترک کر دیا تھا۔ وہ محنت مشقت کے کاموں میں مردوں کے برابر حصہ لیتی۔ دستکاری کا کام زیادہ تر انہی کے ہاتھ میں تھا۔ علاوہ ازیں کنویں سے پانی بھی وہی بھرتی تھیں۔ ابراہیم کی بیوی اور بھاوج بھی یہ سارے کام کرتی۔ بلقیس کو اپنے شوہر اور 2 جوان لڑکیوں کے شہید ہو جانے کے بعد جینے کی کوئی خواہش نہ رہی تھی، مگر ننھی سارا کے لیے وہ زندہ رہنے پر مجبور تھی۔ وہ کبھی کبھی اس کی کلکاریوں کی نغمگی میں گم ہو کر اپنا غم بھول جاتی۔ ادھر آمنہ کے غمزدہ دل کو بھی جلد ہی اس امید نے بہلانا شروع کر دیا کہ وہ پھر ایک بار بچے کی ماں بننے والی ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس حمل سے اسے کسی قسم کی تھکان یا تکلیف یا بھاری پن کا احساس نہ ہوتا تھا۔ جوں جوں اس کے وضع حمل کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا، اس کا روپ نکھرتا جا رہا تھا۔ اس محنت و جفاکشی کی زندگی کے باوجود وہ ہر وقت چونچال نظر آتی تھی۔ وہ بھاری بھاری بوجھ آسانی سے اٹھا لیتی، اور اس کا شوہر، اس کی بھاوج یا کالونی کی کوئی عورت اسے منع کرتی تو وہ کہتی، مجھ میں بڑی طاقت پیدا ہو گئی ہے، اور یہ کام تو مجھے بڑے ہلکے پھلکے معلوم ہوتے ہیں۔ سنبھل کے مسلمانوں کو جب اس کالونی میں آباد ہوئے 9 مہینے گزر گئے تو ایک شب ابراہیم کی جھوپڑی میں ایک ننھی سی جان کا اضافہ ہوا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، 14ویں کا چاند جو سرے شام ہی نمودار ہو گیا تھا،
اپنا سفر طے کرتا ہوا آسمان کے ایک سرے سے دوسرے پر پہنچ گیا تھا۔ اس کی روشنی سے اس وقت ٹوٹے پھوٹے مکان اور جھونپڑے تک خوشنما معلوم ہو رہے تھے۔ اچانک ایک نئی آواز نے اس خاموشی کو توڑ دیا جو اس کالونی پر چھائی تھی۔ ابراہیم، جو اپنی جھوپڑی کے باہر ایک جھلنگی کھٹیا پر بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا، جلدی سے اٹھ کر اندر گیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ آمنہ چٹائی پر چادر اوڑھے لیٹی ہے اور بلقیس کالونی کی ایک عورت کی مدد سے خون میں لت پت بچے کا جسم چیتھڑوں سے پوچھ رہی ہے۔ ابراہیم کو دیکھ کر بلقیس بول اٹھی، بھیا، تمہیں بیٹا مبارک ہو۔ ابراہیم کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آمنہ ہلکے ہلکے کراہ رہی تھی، مگر جیسے ہی دونوں کی نظریں ملی، ایک خفیف سی مسکراہٹ آمنہ کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ ابراہیم چٹائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ بلقیس نے بچے کو، جو تھوڑی دیر رونے کے بعد چپ ہو گیا تھا، ایک پرانے مگر صاف کپڑے میں لپیٹ کر اس کی گود میں لٹا دیا۔ یہ بچہ بڑا ہی خوبصورت اور پیارا پیارا تھا۔ اس کے بال سنہرے اور گھنگریالے تھے اور چہرہ بھی کندن کی طرح دمکتا تھا۔ ابراہیم جوں جوں اسے دیکھتا گیا، اس کی حیرت بڑھتی گئی۔ آخر اسے اور تو کچھ نہ سوجھا، اس نے بچہ بھاوچ کو دے دیا اور خود سجدے میں گر پڑا۔ رفتہ رفتہ بچہ پرورش پانے لگا۔ اس کا نام حمزہ رکھا گیا۔ ابراہیم کی خستہ حالی، غذا کی کمی اور کالونی کے گندے ماحول کے باوجود زچہ اور بچہ دونوں بڑے تندرست تھے۔ آمنہ بچے کے سر پر ایک کالا کپڑا باندھ اس کے بالوں کو چھپائے رکھتی تاکہ اڑوس پڑوس کی عورتوں کی نظر نہ لگے۔ حمزہ جلد جلد بڑا ہونے لگا۔ جلد ہی آس پاس کی جھوپڑیوں میں اس کی کلکاریاں سنائی دینے لگیں۔ چند ہی مہینوں میں اس نے چلنا شروع کر دیا اور ابھی سال بھر کا بھی نہ ہوا تھا کہ باتیں بھی کرنے لگا۔ وہ سارا کے ساتھ، جو اس سے 1.5 سال بڑی تھی، دن بھر کھیلتا رہتا۔ وہ بڑا خوش مزاج بچہ تھا، کبھی روتا بلکتا نہ تھا، نہ کسی چیز کے لیے ضد کرتا تھا۔ جب وہ 5 برس کا ہوا تو مکتب جانے لگا، جو ایک نیک دل مولوی صاحب نے کالونی کی ایک جھوپڑی میں کھول رکھا تھا تاکہ کالونی کے بچے علم سے بے بہرا نہ رہیں۔ وہ ایسا ذہین تھا کہ چند ہی ہفتوں میں اس نے بغدادی قاعدہ ختم کر کے قرآن مجید کا پہلا پارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی ذہانت اور شوق کو دیکھ کر مولوی صاحب بھی اسے بڑی توجہ سے پڑھانے لگے۔ اس نے بڑی فیاض طبیعت پائی تھی۔ ماں اسے کوئی اچھی سی چیز کھانے کو دیتی تو وہ مکتب میں لے آتا اور اپنے ننھے منھے ہم سبقوں میں بانٹ کر کھاتا۔ 8 برس کی عمر میں حمزہ نے کلام مجید ختم کر لیا۔ اس خوشی میں اس کے باپ نے کالونی کی ساری جھوپڑیوں میں لڈو بانٹے۔ حمزہ پڑھنے لکھنے ہی میں نہیں، کھیل کود میں بھی سب لڑکوں سے آگے رہتا تھا۔ جب وہ 10 برس کا ہوا تو کالونی کا کوئی لڑکا کشتی، کبڈی یا تیز دوڑنے میں اس سے بازی نہیں لے جا سکتا تھا۔ وہ اونچے اونچے پیڑوں پر ایسی پھرتی سے چڑھ جاتا کہ اس کے ساتھی تکتے کے تکتے رہ جاتے۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس کا کالونی میں بہت دنوں چرچا رہا۔ ہوا یہ کہ حمزہ حسب عادت ایک بہت اونچے پیڑ پر چڑھ گیا۔ اس پیڑ کی اوپر کی ٹہنیاں کمزور تھیں۔ اس نے جیسے ہی ایک ٹہنی کو پکڑنا چاہا، وہ اچانک ٹوٹ گئی اور حمزہ 20-25 فٹ کی بلندی سے نیچے آ رہا۔ سب لڑکے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے، مگر حمزہ کپڑے جھاڑ کر اٹھ بیٹھا اور مسکراتا ہوا اپنے ساتھیوں سے آ ملا۔ اسے کھڑنچ تک نہ آئی تھی۔ جب حمزہ نے علم دین کے ساتھ ساتھ کسی قدر اردو اور ریاضی کی بھی تعلیم حاصل کر لی تو باپ نے اسے مکتب سے اٹھا لیا اور اسے اپنا آبائی پیشہ سکھانے لگا۔ ابراہیم نے اپنی جھوپڑی کے آگے پھوس کا سائبان ڈال کر ایک چھوٹی سی لوہار کی دکان کھول رکھی تھی۔ دونوں باپ بیٹے صبح سے شام تک اس میں کام کرتے۔ حمزہ دھوکنی دھونکتا، ہتھوڑا چلاتا اور ابراہیم کھیتی باڑی کے آلات، طرح طرح کے اوزار اور دوسری کارآمد چیزیں بناتا۔ یہ 10-12 سال کا زمانہ ہندوستان کے اور شہروں اور قصبوں میں تو نہیں، البتہ سنبھل کی اس کالونی میں نسبتاً امن کا گزرا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان یہاں بڑی پستی کی حالت میں تھے اور وہ اسی کو رضا الہی سمجھ کر صبر و شکر سے گزر بسر کیے جا رہے تھے۔ وہ کالونی سے شاز ہی باہر نکلتے اور جب سنبھل یا آس پاس کے قصبوں کے ہندو بیوپاری ان سے مال خریدنے آتے تو وہ ان سے بڑی عاجزی سے بات کرتے اور انہیں کبھی شکایت کا موقع نہ دیتے۔ ان کی دستکاریوں نے اب خاصی ترقی کر لی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گائے بھینسیں بھی پالنی شروع کر دی تھیں اور آس پاس کے قصبوں کو دودھ مہیا کرنے لگے تھے۔ کالونی کے مسلمانوں نے اب تک اپنے اسلامی طور طریقے قائم رکھے تھے۔ ایک بڑا سا جھوپڑا مسجد کا کام دیتا تھا جہاں 5 وقت نماز ادا کی جاتی تھی۔ علاوہ ازیں وہ عید، بقرعید اور دوسرے تہوار بھی منایا کرتے تھے، مگر خاموشی کے ساتھ۔ ایک دن ایسا ہی کوئی تہوار تھا۔ ابراہیم نے اپنی دکان بند کر رکھی تھی۔
حمزہ کو کوئی کام تو تھا نہیں، وہ گھومتا پھرتا گھاٹی سے دور نکل گیا۔ ایک سمت اسے آبادی کے کچھ آثار نظر آئے اور وہ بغیر سوچے سمجھے اس طرف چل دیا۔ قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک میدان میں بہت سے لڑکے کھیل رہے ہیں، کہیں گیند بلے کا میچ ہو رہا ہے تو کہیں کبڈی اور کہیں کشتی کے داؤں پیچ۔ وہ دیر تک بڑی دلچسپی سے ان لڑکوں کے کھیل دیکھتا رہا۔ یہ سنبھل کے باہر والا وہ میدان تھا جہاں قصبے کے لڑکے کھیلنے آیا کرتے تھے۔ حمزہ کی دیہاتی وضاقتہ کو دیکھ کر کچھ لڑکوں نے سمجھا کہ یہ آس پاس کے کسی گاؤں سے آیا ہوگا، کیونکہ یہ تو وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ مسلمانوں کی کالونی کے کسی لڑکے کو تنے تنہا یہاں آنے کی ہمت ہوگی، اور انہوں نے حمزہ کو بھی کھیلنے کو کہا، جسے اس نے فوراً منظور کر لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سنبھل کے ہندو لڑکوں کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ پھرتی، ہوشیاری، چالاکی، داؤں پیچ یا زور آزمائی میں ان میں سے کوئی اس کے پاسنگ بھی نہیں۔ چنانچہ پے در پے ہزیمتیں اٹھانے کے بعد وہ دھاندلی پر اتر آئے اور ایک ہی دفعہ میں بہت سے لڑکوں نے اس پر ہلہ بول دیا۔ حمزہ ذرا بھی نہ گھبرایا، وہ انہیں اٹھا اٹھا کر یوں پٹخنے لگا جیسے وہ روئی کے گالے ہوں۔ جس لڑکے کو ایک دفعہ اس کا گھونسا پڑ جاتا پھر وہ اس کے قریب آنے کا نام نہ لیتا۔ آخر سب پٹ پٹا کر دور دور ہٹ گئے اور اسے وہاں سے چلے جانے دیا۔ کالونی میں پہنچ کر حمزہ نے اس واقعے کا ذکر اپنے ماں باپ یا کسی دوست سے نہیں کیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر اس واقعے کا چرچا ہوا تو ممکن ہے اس کی خبر قصبے تک پہنچ جائے اور قصبے والے بدلہ لینے کے لیے کالونی پر دھاوا بول دیں یا کسی اور طریقے سے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیں۔ اب حمزہ 18 برس کا ہو گیا تھا۔ وہ بڑا سجیلا نوجوان تھا، بالا قامت، چوڑا سینہ، سڈول بازو، بھرا ہوا جسم، سر پر بال کیا تھے جیسے کسی نے سونا بکھیر دیا تھا، گورا رنگ، ابھروا نقشہ، بڑی بڑی آنکھیں جیسے کنول کی ادکھلی کلیاں۔ کالونی کی جس لڑکی نے بھی ایک مرتبہ اس کی جھلک دیکھ لی پھر وہ اس کا نقش کبھی دل سے مٹا نہ سکی، اور سارا تو اس پر جان چھڑکتی تھی۔ وہ خود بھی دبلی پتلی نازنین تھی، پھول کی طرح مسکراتا ہوا چہرہ، نشیلی نشیلی سی آنکھیں جن کی پتلیاں شربتی رنگ کی تھیں۔ یہ جوڑا بے حد موزوں تھا، اور جب کبھی گھر میں ذکر چھڑتا کہ ان کے لیے دوسرے گھروں میں رشتے کی جستجو نہ کرنی پڑے گی تو سارا شرم سے سر جھکا لیتی۔ کالونی کی ساری لڑکیاں اس کی خوش قسمتی پر رشک کرتی تھیں۔ اگرچہ حمزہ نے اسی کالونی میں آنکھ کھولی تھی اور وہ بچپن ہی سے اپنے ماں باپ اور کالونی کے دوسرے مسلمانوں کو بڑی پستی کی زندگی بسر کرتے دیکھتا آ رہا تھا اور رفتہ رفتہ ان حالات کا عادی ہو چکا تھا، مگر اب جیسے ہی وہ سن بلوغت کو پہنچا اسے اپنی قوم کی تذلیل کا احساس بڑی شدت سے ہونے لگا۔ وہ سنبھل کے مسلمانوں کے قتل عام کے دہشت ناک واقعات سن چکا تھا کہ کس طرح اس کے ماں باپ اور دوسرے مسلمان ہندو غنڈوں کے ہاتھوں اپنے بھرے پورے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور کس طرح اس کا تایا اسحاق، اس کی 2 جوان تایا زاد بہنیں اور اس کے 2 کم عمر چچا ہندوؤں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور کس طرح اس کے 2 سالہ معصوم بھائی اصغر کو ماں کی آنکھوں کے سامنے سفاکی کے ساتھ تہے تیغ کر دیا گیا۔ ایسی ہی ہولناک کہانیاں اس نے کالونی کے دوسرے گھروں کے بارے میں بھی سن رکھی تھیں۔ اب ان کو یاد کر کر کے اس کا خون کھولنے لگا۔ پھر وہ یہ بھی دیکھتا کہ اس کالونی کے مرد و زن کو اپنا اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کس قدر محنت اور جفا کشی کرنی پڑتی ہے، اور دوسری طرف ہندو ہیں کہ ان کے یہاں اچھوتوں کی طرح رہنے کے بھی روادار نہیں، اور جب مسلمان یہاں جھوپڑیاں بنا رہے تھے تو ان میں آگ لگا لگا کے انہیں یہاں سے بھگانے کی کیسی کیسی کوششیں کی گئی تھیں۔ ان باتوں کو سوچ سوچ کر وہ اندر ہی اندر گھلنے لگا۔ اس کا جی کسی کام میں نہ لگتا، وہ ہر وقت چپ چپ اور کھویا کھویا سا رہنے لگا۔ اس کا کھانا پینا چھوٹ گیا، اور جب سارا اور گھر کے دوسرے لوگ بڑی فکر مندی کے ساتھ اس تغیر کا سبب پوچھتے تو وہ کوئی جواب نہ دے پاتا۔ سارا کڑتی مگر کچھ نہ کر سکتی، اس کی محبت بھی حمزہ کا یہ دکھ دور نہ کر سکی۔ جب اسی طرح کئی دن گزر گئے تو ایک دن وہ خود اپنے ماں باپ کے پاس گیا اور کہنے لگا، میرا دل یہاں رہتے رہتے اچاٹ ہو گیا ہے، میں پردیس جانا چاہتا ہوں۔ میں اب اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ اپنی دیکھ بھال خود کر سکوں۔ میں جہاں کہیں جاؤں گا محنت مزدوری کر کے روزی پیدا کر لوں گا۔ میں ہندوانہ بھیس بنا کے جاؤں گا، اس لیے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔ آپ لوگ میری فکر نہ کریں۔ ابراہیم اور اس کی بیوی حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ سارا نے بے حجابانہ اس کا دامن پکڑ لیا اور رو رو کر کہنے لگی، تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے بغیر میں کیسے زندہ رہ سکوں گی؟ سارا، گھبراؤ نہیں، اس نے دلجوئی کرتے ہوئے کہا، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ میں تمہارے لیے اچھے اچھے کپڑے اور زیور لاؤں گا۔ مجھے نہ کپڑے چاہیے نہ زیور، بس تم کہیں نہ جاؤ۔ مگر اس نے ایک نہ سنی۔ اس کے ماں باپ اور بلقیس نے بھی بہتیرا روکنا چاہا مگر وہ نہ رکا۔
اسی روز وہ کچھ کپڑوں اور ضروری چیزوں کی ایک گٹھری بنا کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ دن پر دن گزرتے گئے مگر حمزہ واپس نہ آیا۔ جب 6 مہینے تک اس کے گھر والوں نے اس کی صورت نہ دیکھی تو انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور کسی نے اسے پہچان کر مار ڈالا ہے۔ تینوں عورتیں اس کی یاد میں بلک بلک کر روتی اور اس کا باپ گردن جھکائے ایک سائے کی طرح کالونی میں ادھر ادھر پھرتا رہتا۔ اس کی دکان سونی سونی رہتی، وہ نہ کسی سے بات کرتا نہ کسی کی بات کا جواب دیتا۔ جب حمزہ کو گھر سے نکلے پورا 1 سال ہو گیا تو ایک رات وہ اچانک واپس آ گیا۔ اس کے گھر والوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا تھا۔ وہ اس سے لپٹ گئے، عورتیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ابراہیم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا مگر حمزہ بت بنا کھڑا رہا۔ اپنے عزیزوں کو دیکھ کر نہ تو اس کی آنکھوں میں چمک ہی پیدا ہوئی اور نہ ہونٹوں پر مسکراہٹ ہی آئی۔ اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ وہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھیں بجھی بجھی سی ہیں، چہرے پر مردنی سی چھائی ہے، معلوم ہوتا ہے جیسے اسے کوئی سخت روگ لگ گیا ہے۔ انہوں نے اس سے طرح طرح کے سوال کرنے شروع کیے مگر اس نے کسی کا جواب نہ دیا، جیسے وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے سامنے کھانا لا کر رکھا مگر اس نے نظریں اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ جھونپڑی میں ایک طرف ایک ٹوٹی ہوئی کھٹیا پڑی تھی، وہ اس پر لیٹ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں سو گیا۔ اس کے گھر والے رات بھر اسے نیند میں کراہتے اور بڑبڑاتے سنا کیے۔ اگلی صبح کو وہ اٹھا تو اس کے چہرے پر کچھ کچھ سکون کے آثار تھے۔ ماں نے اسے بکری کے تازہ دودھ کا گلاس بھر کے دیا جسے اس نے بلا حیل و حجت پی لیا۔ اب اس کے گھر والوں نے پھر اس پر سوالوں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ وہ پہلے تو کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور آخر اپنی کہانی یوں سنانی شروع کی۔ آپ لوگوں سے رخصت ہو کر میں نے بہت سے شہروں کی سیر کی۔ میں دن بھر مزدوری کرتا اور رات کو کسی سرائے میں یا کسی مندر کے باہر پڑ رہتا۔ میں نے ہندوانہ لباس کے ساتھ ہندی کے کچھ الفاظ بھی اپنی بول چال میں شامل کر لیے تھے، اس لیے کسی کو مجھ پر شک نہ گزرتا تھا۔ میں جہاں کہیں گیا میں نے مسلمانوں کو بڑی مظلومیت، قسم پرسی اور بے چارگی کی حالت میں دیکھا۔ وہ ہر وقت ڈرے سہمے رہتے۔ ان کی مسجدوں، اولیاء کے مزاروں اور ان کے قبرستانوں کو مسمار کیا جاتا مگر وہ دم نہ مار سکتے۔ ہندوستان کا کوئی شہر ایسا نہ تھا جہاں آئے دن مسلمانوں پر بلوے نہ ہوتے رہتے۔ ان بلووں میں ہزاروں بے گناہ زن و مرد، بچے بوڑھے موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے، ان کی جائیدادیں اور املاک لوٹ لی جاتی۔ جو مسلمان زندہ بچ رہتے ان پر سخت ظلم ڈھائے جاتے اور انہیں بڑی ذلت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جاتا۔ خدا جانے گنگا، جمنا، نربدا اور تاپتی کے پانیوں میں کتنا خون بے گناہ مسلمانوں کا مل گیا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک بڑے شہر کے ریلوے اسٹیشن پر مزدوری کرنے گیا۔ وہاں میں نے ایک بڈھے کو دیکھا جو میری طرح مزدوری کرنے آیا تھا۔ اس کے جبڑوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں اور آنکھیں دھسی ہوئی۔ میں نے اس سے زیادہ مظلوم چہرہ پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ گو اس نے ہندوؤں کی طرح دھوتی باندھ رکھی تھی مگر مجھے فوراً خیال آیا کہ کہیں یہ بھی میری طرح مسلمان ہی نہ ہو، چنانچہ میں نے جرأت کر کے اسلامی طریقے پر اسے سلام کیا۔ اس پر وہ بڈھا تھر تھر کانپنے اور خوف زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ جب میں نے اس کی ڈھارس بندھائی تو اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کر لیا۔ یہ شخص ایک خاصا خوشحال تاجر تھا۔ اس کے کئی جوان لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔ جب اس کے شہر میں مسلمانوں پر بلوے ہونے شروع ہوئے تو اس کے مکان کو بھی گھیر لیا گیا۔ ہندو گنڈے دروازے اور کھڑکیاں توڑ کر گھر کے اندر گھس آئے۔ اس شخص کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے پہلے اس کی معصوم کنواری لڑکیوں کی آبرو لوٹی گئی، بعد میں ان لڑکیوں اور ان کے بھائیوں کو نہایت بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔ جب اس پر بھی ہندو گنڈوں کا دل ٹھنڈا نہ ہوا تو انہوں نے مکان کے چاروں طرف مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ دم بھر میں شعلے بلند ہونے لگے اور اس کی بیوی، اس کے بوڑھے باپ اور دوسرے لواحقین کی آہو بکا در و دیوار میں گم ہو کے رہ گئی۔ یہ شخص بڑا سخت جان تھا کہ پھر بھی کسی طرح زندہ بچ رہا۔ وہ اب مزدوری کر کے پیٹ پالتا ہے مگر خود کو ہندو ظاہر کرتا ہے کیونکہ اس کے بغیر اسے مزدوری نہیں مل سکتی۔ میں نے ایسے واقعات سنے ہی نہیں، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں، جس کی وجہ سے ان مظلوموں کی شکلیں سوتے جاگتے میری آنکھوں کے سامنے پھرتی رہتی ہیں اور مجھ پر ہر وقت ایک اضطراب کی کیفیت طاری رکھتی ہیں۔ میں تم لوگوں کو اپنی شکل دکھانے آ گیا ہوں تاکہ تم کو اطمینان ہو جائے کہ میں زندہ ہوں، لیکن میں یہاں ٹھہر نہ سکوں گا۔ میرے دل میں کوئی بیٹھا کہہ رہا ہے کہ اٹھ اور چل، لیکن کہاں یہ ابھی مجھے بھی معلوم نہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے عنقریب مجھ سے کوئی بڑا اہم کام لیا جانے والا ہے۔
ابراہیم، آمنہ، بلقیس اور سارہ چاروں مبہوت ہو کر حمزہ کی زبان سے یہ ماجرا سنتے رہے۔ اگلی صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو حمزہ کی کھٹیا خالی پڑی تھی۔ وہ فتنہ جو ایک عرصے سے خوابیدہ تھا اچانک بیدار ہو گیا۔ کسی نے قصبے میں یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ کالونی کے ملچ مسلمان ہندوؤں کے متبرک کنویں سے پانی بھر کر اسے ناپاک کرتے ہیں۔ اس بات کو وہ کٹر ہندو لے اڑے جو مسلمانوں کے وجود کو کسی صورت ہندوستان کی سرزمین پر نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور اسے ایک تحریک کی شکل دے دی گئی۔ پھر کیا تھا، کئی ہندو کنویں پر پہنچ گئے اور مسلمان عورتوں سے جو پانی بھرنے آئی تھیں چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ جب یہ بیچاری پانی بھرے بغیر چلی گئیں تو انہوں نے کنویں پر باقاعدہ پہرا بٹھا دیا۔ یہ ہندو جو والنٹیئر کہلاتے تھے صبح سے آدھی رات تک باری باری مندر کے آس پاس پہرا دیتے رہے۔ کالونی والوں کے لیے یہ بڑا نازک مسئلہ تھا۔ وہ دنیا کی ہر مصیبت جھیل سکتے تھے مگر پانی کے بغیر زندہ نہ رہ سکتے تھے۔ چنانچہ جب ہندو پہرے دار چلے جاتے تو رات کے پچھلے پہر کالونی کی عورتیں چپکے سے جا کر پانی بھر لاتی۔ یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا مگر آخر ہندوؤں کے کان میں اس کی بھنک پڑ گئی، اور ایک رات پچھلے پہر کے سناٹے میں جب یہ عورتیں پانی بھرنے آئیں تو بہت سے ہندوؤں نے جو مسلح ہو کر آئے تھے اور مندر میں چھپے بیٹھے تھے ایکا ایکی ان پر حملہ کر دیا۔ وہ غل مچاتے اور نعرے لگاتے بھوکے بھیڑیوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے، اور کیا کنواری اور کیا بیاہتا سب کی آبرو لینے لگے۔ جو ذرا مزاحمت کرتی اس کے سینے میں چھرا بھونک دیا جاتا۔ رات کی خاموشی میں جب ان عورتوں کی چیخیں گنڈوں کے قہقہوں میں ملی ہوئی کالونی میں پہنچی تو سارے مرد جھونپڑیوں سے باہر نکل آئے اور لٹھ، ڈنڈا یا کلہاڑی جو بھی ہاتھ میں آیا لے کر کنویں کی طرف دوڑے۔ ہندو پہلے تو ان کو دیکھ کر ڈرے اور بھاگنے کی سوچنے لگے، مگر جب دیکھا کہ ان کی تعداد 15-20 سے زیادہ نہیں ہے تو ان کے قدم رک گئے، اور وہ اپنی پوری جمعیت کے ساتھ جس کی تعداد سینکڑوں تک پہنچتی تھی مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمان بڑی بہادری سے لڑے اور بہت سے ہندوؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، مگر ایک ایک آدمی 10-10 کا مقابلہ کب تک کر سکتا تھا؟ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں کئی مسلمان لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جو زندہ بچے وہ زخموں سے چور چور تھے۔ ہندوؤں نے ان پر جلد ہی قابو پا لیا۔ ابراہیم بھی ان بچے کھچے لوگوں میں تھا۔ اس کے جسم پر بہت سے زخم آئے تھے جن سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ ہندوؤں نے ان مسلمان مردوں اور عورتوں کو رسیوں سے جکڑ دیا۔ وہ جوش انتقام سے دیوانے ہو رہے تھے کیونکہ مسلمانوں کی 8-10 لاشوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کی 20-25 لاشیں بھی زمین پر لوٹ رہی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے صلاح ٹھہرائی کہ ایک بہت بڑا الاؤ لگایا جائے اور ان ملچھوں کو اس میں زندہ جلا دیا جائے۔ کئی ہندو اسی وقت دوڑے دوڑے قصبے میں گئے اور ٹال کھلوا چھکڑوں میں لکڑیاں بھروا لائے۔ تھوڑی ہی دیر میں مندر کے سامنے ایک بہت بڑا الاؤ لگا دیا گیا۔ دم بھر میں شعلے آسمان کی خبر لانے لگے۔ سارا جو اپنی ماں اور چچی کے ساتھ رسیوں سے بندھی زمین پر پڑی تھی اس بھیانک منظر کی تاب نہ لا سکی۔ اس کی دہشت زدہ نظریں مرد قیدیوں میں جو اس سے ذرا ہٹ کے رسیوں میں جکڑے پڑے تھے اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگیں۔ آخر اس نے ابراہیم کو تلاش کر لیا جو زخموں سے چور زمین پر پڑا سسک رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سارا کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ ابراہیم نے نقاہت کے باوجود یہ چیخ سن لی اور اس نے بڑی مشکل سے گردن اٹھا کر قیدی عورتوں پر نظر ڈالی۔ آخر چچا بھتیجی کی نظریں مل گئیں اور وہ دونوں بڑی بے بسی کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب ہندو گنڈوں نے قیدی مردوں کے جسموں میں بھالوں کی انیاں چبھو چبھو کر پہلے انہیں الاؤ کی طرف لے جانا شروع کیا۔ ابراہیم سب سے آگے تھا۔ بہت سا خون نکل جانے سے وہ ایسا نحیف ہو گیا تھا کہ ایک قدم بھی چل نہ سکتا تھا۔ اس پر 2-3 ہندو والنٹیئر اسے گھسیٹتے ہوئے الاؤ کے قریب لے گئے اور آگ میں دھکا دے دیا۔ سارا کے منہ سے ایک مرتبہ پھر چیخ نکل گئی، مگر یہ چیخ پہلی سے کہیں زیادہ بلند اور کربناک تھی۔ اس چیخ کا سنائی دینا تھا کہ یک بارگی آسمان پر بڑے زور کا کڑکا ہوا جس سے زمین کانپنے لگی اور اس کے ساتھ ہی الاؤ کی آگ خود بخود بجھ گئی۔ یہ دیکھ کر ہندو ایسے سراسیمہ ہوئے کہ اندھا دھند ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اتنے ہی میں آسمان میں ایک بہت بڑا شگاف ہو گیا اور اس میں سے دم دار تارے کی شکل کی کوئی چیز نمودار ہوئی جس میں سے اس قدر تیز روشنی پھوٹ رہی تھی کہ زمین و آسمان جگمگا اٹھے تھے۔ یہ چیز بڑی تیزی کے ساتھ اس مندر کی طرف آنے لگی۔ جوں جوں وہ قریب آتی جاتی تھی روشنی بڑھتی ہی جاتی تھی، یہاں تک کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے اپنی آنکھوں کو چھپانے لگے۔ آن کی آن میں وہ چیز ہندوؤں کے سروں کے بالکل قریب آ کر ٹھہر گئی۔ اگرچہ روشنی اس قدر تیز تھی کہ نظر اس پر نہ ٹھہرتی تھی، پھر بھی ان لوگوں نے اپنی آنکھوں کو کبھی بند کر کے اور کبھی کھول کے یہ دیکھ ہی لیا
کہ یہ ایک بڑا سندر سجیلا نوجوان ہے جو ایک دودھ ایسے سفید گھوڑے پر سوار ہے۔ اس کے داہنے ہاتھ میں ایک لمبی تلوار ہے جس سے یہ ساری روشنی نکل رہی ہے۔ اس کے سر پر بڑا خوبصورت مکٹ ہے جس میں جگمگاتے ہوئے لال، ہیرے، زمرد، پکھراج، نیلم اور دوسرے بے بہا جواہر جڑے ہیں۔ گلے میں بڑے بڑے موتیوں کی کئی کئی مالائیں ہیں۔ اس کا گھوڑا بھی جواہر سے مزین ہے۔ سر پر اونچی کلغی ہے۔ گھوڑے کی سامنے کی ٹانگوں پر گردن کے قریب دو بڑے بڑے پر ہیں جو مور کے پروں سے بھی زیادہ رنگین اور خوشنما ہیں۔ یہ پر تھر تھرا رہے ہیں جس کی وجہ سے گھوڑا ہوا میں معلق ہے۔ اس عجیب و غریب گھڑ سوار کو دیکھ کر ہندوؤں کی گگی بن گئی۔ بعض نے اضطراری حالت میں پوجا پاٹ شروع کر دی، بعض ہاتھ جوڑ جوڑ کر اسے ڈنڈوت کرنے لگے۔ ادھر ابراہیم نے بھی، جسے آگ نے ذرا گزند نہ پہنچایا تھا، سر اٹھا کر اس سوار کو دیکھا اور وہ تختے کا تختہ رہ گیا۔ یہی حال سارا کا تھا جو ایک حیرت کے عالم میں کبھی اپنے چچا ابراہیم کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی اس سندر سجیلے گھڑ سوار کی طرف۔ اب سوار نے گمبھیر مگر بڑی سریلی آواز میں ہندوؤں کے مجمع سے یوں خطاب کرنا شروع کیا: میں ہی ہوں وہ کل کی اوتار جس کے آنے کی خبر شاستروں میں دی گئی تھی۔ میں وشنو بھگوان کا 10واں اور آخری اوتار ہوں۔ مجھے کلجگ کے ختم ہونے پر ظاہر ہونا تھا جس کی مدت 4,32,000 سال ہے، مگر آج سنسار پر ادھرم اور پاپ کا ایسا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے مقررہ وقت سے بہت پہلے یہاں آنا پڑا ہے۔ میں وشنو ہوں۔ جب کبھی سنسار میں نیکی گھٹ جاتی ہے اور بدی غلبہ پا لیتی ہے تو میں دیو لوک میں اپنے استھان کو چھوڑ کر یہاں آتا ہوں تاکہ نیکوں کی حفاظت کروں اور بدکاروں کو ان کے کیے کی سزا دوں۔ میں 9 مرتبہ مختلف اوتاروں کے روپ میں دھرتی پر آ چکا ہوں، مگر جیسا ظلم و ستم میں آج اس اندھیر نگری میں دیکھ رہا ہوں پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تم انسان نہیں، بھیڑیوں سے بھی بدتر ہو۔ پرتھوی جس نے تمہیں پالا ہے تمہارے کرتوتوں سے ایسی دکھیا ہے کہ وہ تمہاری صورت تک دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ پاتال میں چلی جانا چاہتی ہے۔ دھرتی تو دھرتی، آکاش کے دیوتا بھی تم پر نفرین کرتے ہیں کیونکہ تم نے ان کے بھکت ہو کر ان کے نام پر کلنک کا ٹیکا لگایا ہے۔ تم شاستروں کے احکام کے مخالف ہو، تم ویدوں سے منحرف ہو گئے ہو۔ ہندو دھرم جو سب دھرموں میں بڑا اونچا درجہ رکھتا تھا تم نے اس کو بٹا لگایا ہے۔ ہندو دھرم جو اتنا جیو رکشک ہے کہ اس میں ایک چونٹی کی ہتیا بھی مہا پاپ ہے، تم نے اس دھرم میں رہ کر لاکھوں بے گناہ انسانوں کا خون بہایا ہے۔ تم نے عورتوں کو بے آبرو کیا ہے، تم نے ان کو ننگا کر کے بازاروں میں پھرایا ہے، تم نے ان کی چھاتیاں اور ناک کان کاٹ کے انہیں زندہ چتاؤں میں جلایا ہے، تم نے ان کے بچوں کو بھالوں کی انیوں پر لٹکایا ہے۔ کیا ہندو دھرم کا یہی کرتویہ ہے؟ اور پھر ان لاکھوں انسانوں کا قصور کیا تھا؟ محض یہ کہ انہوں نے اپنی نجات کے لیے جو راہ منتخب کی تھی وہ تمہاری راہ سے مختلف تھی۔ ان کا طریقہ عبادت اور طرز حیات تم سے جداگانہ تھا۔ کیا یہ اتنا بڑا قصور تھا کہ انہیں دائرہ انسانیت سے خارج کر کے نیست و نابود کر دیا جائے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ دنیا کے تمام مذہب ایک ہی مقصد رکھتے ہیں، یعنی سفر آخرت؟ ہر شخص مسافر ہے اور اپنے اپنے طریقے پر سفر کرتا ہے، مگر منزل سب کی ایک ہی ہے، اور ایک ہی روشنی ہے جو مختلف رنگوں میں نمودار ہوتی ہے مگر سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ مجھ سے پہلے رام چندر جی، کرشن جی اور گوتم بدھ آئے تھے جو میرے ہی 3 سوروپ تھے۔ انہوں نے تم کو سچائی، دیانت، عدل و انصاف، ایثار، حلم و صبر کی تعلیم دی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ سنسار میں سکھ شانتی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے تم کو نصیحت کی تھی کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ، یا گانوں بیگانوں کی سیوا کرو، کسی سے نفرت نہ کرو۔ محبت سب چیزوں کا سرچشمہ ہے۔ عارف کی نظر میں برہمن، گائے، ہاتھی، کتا اور چنڈال برابر ہیں۔ سب سے اونچا شخص وہ ہے جو دوست دشمن، نیک و بد سب کو ایک نظر سے دیکھے، مگر تم نے ان کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ تم جاہو حشمت، حرص و ہوا کے بندے بن گئے۔ اناد، تعصب، نفرت اور غرور تمہاری گھٹی میں پڑ گئے۔ اگیان نے تمہاری آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ تم وش کو امرت اور شولے کو پھول سمجھنے لگے۔ تم یہ بھول گئے کہ یہ جگت کچھ بھی نہیں، محض ایک سراب ہے، ایک دھوکہ ہے۔ جیسے آکاش نیلے رنگ کا نظر آتا ہے مگر وچار کرنے سے یہ بھرم مٹ جاتا ہے۔ یہ بھی سن لو کہ تقدس، معصومیت، شرافت، خلوص اور حق شناسی کے جوہر کسی ایک قوم کو ودیت نہیں ہوئے بلکہ ساری کائنات کے حصے میں آئے ہیں۔ اسی طرح دیوتا بھی کسی خاص مذہب و ملت سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ وہ ساری انسانیت کے لیے ہیں، اور تمام موجودات میں ان کی ذات کا پرتو ہے۔ چنانچہ میں نے اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے کسی ہندو راج محل میں نہیں بلکہ ایک غریب مسلمان لوہار کے جھوپڑے میں جنم لیا ہے۔